काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कनूजुल मोजज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 9। हम पढ़ने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 136 से और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। उनकी तादाद इस किताब में कुल 4 है। हम 4 मोजज़ात पढ़ेंगे, 4 नहीं है सॉरी 5 मोजज़ात हैं और उसके बाद यकीनन 5 मोजज़ात में तो थोड़ा ही सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को पढ़ने का आगाज़ कर देंगे और फिर देखते हैं कि 30-35 मिनट्स में हम उनके कितने मोजज़ात पढ़ सकते हैं। मुकम्मल हो गए तो ठीक, नहीं तो उसको आगे लेके चलेंगे। चलिए हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। पहले नंबर पे मौज़ा लिखा है कि मोहम्मद बिन मैमून, मीम ये मीम व नून का बयान है कि मैं मक्के में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में था। हज़रत अलैहिस्सलाम अभी खुरासान तशरीफ़ नहीं ले गए थे। मैंने हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त तहरीर कर दीजिए। ये सुनकर हज़रत अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और ख़त तहरीर कर दिया। मैं मदीने आ गया। मेरी बसारत ज़ायल हो चुकी थी। अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम को खादिम बाहर लाया और हज़रत को झूले में लिटाया और लिटा दिया। फिर लिखा है कि मैंने आपकी खिदमत में ख़त पेश किया। नौकर से फरमाया कि मोहर तोड़ दो और इसे फैलाओ। उसने मोहर तोड़कर ख़त फैलाया, ख़त का मुताला फरमाया। फिर फरमाया कि ए मोहम्मद, तुम्हारी बसारत का क्या हाल है? अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद एक बीमारी में आंखें मुब्तला हो गई थी जिसकी वजह से मेरी बसारत ज़ायल हो गई है। इस हालत को आप खुद मुलाहजा फरमा रहे हैं। फरमाया, करीब आओ। मैं करीब हो गया। आपने हाथ फैलाकर मेरी आंखों पर मस किया। मेरी बसारत पहले से भी बेहतर सूरत में हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। फिर लिखा है कि मैंने हज़रत अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव को चूमा और मैं वापस आ गया। उस दिन से मैं साहिब बसारत हूँ। और अब आइए हम मौज़ा नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा है मोहम्मद बिन इब्राहिम जाफरी हकीमा बिनते इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि जब मेरे भाई मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो मैं एक ज़रूरत के तहत आपकी बीवी उम्मुल फ़ज़ल बिनते मामून खलीफा अब्बासी के पास गई। हम आपस में हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और बुज़ुर्गी जो आपको अल्लाह ताला ने बज़रिए इल्म व हिकमत अता की थी बयान कर रहे थे। इसी असना आपकी बीवी उम्मुल फ़ज़ल ने कहा कि हकीमा, मैं आपको अबू जाफ़र मोहम्मद बिन रज़ा अलैहिस्सलाम की ऐसी अजीब व गरीब बात बताती हूँ, आपने ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी। मैंने कहा, वो क्या बात है? कहा कि बसा औक़ात मुझे लौंडी या शादी करने से गैरत दिलाते तो मैं इस बात की शिकायत मामू से करती तो वो फरमाते कि सब्र से काम लो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हैं। एक रोज़ मैं बैठी हुई थी कि एक औरत आई जो शाख बान, शीन अलिफ खे और बे अलिफ नून बान, शाख बान या खिजरान की मानंद थी। कहने लगी कि मैं अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। मैंने कहा, कौन अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम? कहा, मोहम्मद बिन रज़ा अलैहिस्सलाम। मैं औलादे अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह से एक औरत हूँ। मुझे गैरत ने इस कदर बेबस किया कि मैं उसी वक्त उठी, मामू के पास गई और वो शराब में बदमस्त थे। रात काफ़ी बीत गई थी। मैंने अपनी हालत से आगाह किया। मैंने कहा कि हज़रत अलैहिस्सलाम मुझे आपको, अब्बास को और औलाद अब्बास को गालियां देते हैं।
मामून जल्दी से उठे, तलवार को हाथ में लिया, कसम उठाई कि वो हज़रत अलैहिस्सलाम को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं पछताई कि मैंने ये क्या किया, मैंने ख़ुद को हलाक किया और दूसरे को भी हलाकत में डाला है। मैं मामून के पीछे हो ली कि देखूं कि क्या करते हैं। मामून मकान के अंदर गए। हज़रत अलैहिस्सलाम महवे ख्वाब थे। मामून ने हज़रत अलैहिस्सलाम के हलक पर तलवार रखकर आपको ज़िबा कर डाला। मैं ये नज़ारा देखती रही। मामून वापस मस्त ऊँट की तरह बड़बड़ाते हुए चले गए। मैं घर आ गई और रात को सो गई, लेकिन मुझे नींद ना आई। सुबह को मामून के पास गई। आप नमाज पढ़ रहे थे, वो और शराब से होश आ गया था। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको इल्म है कि रात आपने क्या किया है? कहा, खुदा की कसम मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। मैंने कहा कि आपने फर्जंद रज़ा अलैहिस्सलाम को नींद की हालत में टुकड़े टुकड़े कर दिया है और ख़ुद अपनी ही तलवार से ज़िबा किया है। कहा, तेरे लिए हलाकत हो, ये क्या कहती है? चिल्लाकर कहा कि ए यासिर, ये मलऊना क्या कहती है? कहा, जो कुछ कहती है ठीक कहती है। मामून ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम हलाक और रुस्वा हो गए। ए यासिर, जाओ फ़ौरन मुझे हज़रत अलैहिस्सलाम के हालात से आगाह करो। यासिर आया, हालात का जायज़ा लेकर जल्दी से मामून के पास हाजिर हुआ और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, खुशखबरी हो। कहा, क्या बात है? अर्ज़ किया, मैं हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप आराम से तकिया लगाकर बैठे हुए हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मैंने चाहा कि आपके जिस्म को देखूं, कहीं तलवार की ज़रब का निशान तो मौजूद नहीं। इस गर्ज़ के तहत मैंने हज़रत की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप ये कमीज़ मुझे बतौर तबर्रुक इनायत फरमाइए। आप मुझे देखकर मुस्कुराए। ऐसा मालूम हुआ कि हज़रत अलैहिस्सलाम मेरे इरादे को भांप गए हैं। फरमाया, मैं तुझे लिबास फ़ाखरा पहनाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ़ आपके जिस्म वाली कमीज़ लेना चाहता हूँ। आपने मुझे कमीज़ अता फरमाई। आपने मेरे सामने तमाम जिस्म ज़ाहिर किया। मैंने उस पर तलवार का कोई भी ज़ख़म न देखा। ये सुनकर मामून सजदे में गिर पड़ा। यासिर को 1000 दीनार इनाम दिए और कहा कि खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे हज़रत अलैहिस्सलाम के खून में मुलव्वस नहीं किया। ए यासिर, मुझे इस मलऊना उम्मुल फ़ज़ल का आना और रोना पीटना तो याद है, लेकिन हज़रत अलैहिस्सलाम के पास जाना मुझे याद नहीं। यासिर ने कहा, खुदा की कसम आका, आप लगातार इमाम को तलवार के साथ मार रहे थे और मैं और ये उम्मुल फ़ज़ल देख रहे थे, हत्ता कि आपने हज़रत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तलवार आप अलैहिस्सलाम के हलक पर रखकर आप को ज़िबा भी कर डाला। फिर आप इस तरह बड़बड़ाए कि जिस तरह मस्त ऊँट बड़बड़ाता है। ये सुनकर मामून ने कहा कि खुदा का शुक्र है। फिर कहा कि खुदा की कसम, ए उम्मुल फ़ज़ल, अगर तूने दोबारा इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में शिकायत की तो मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। यासिर 10,000 दिरहम और 10,000 दीनार लेकर हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाओ और ये रकम आपकी खिदमत में पेश कर दो और इल्तिमास करो कि मेरे पास सवार होकर तशरीफ़ लाएं और मैं किसी को हाशमियों, अशराफ और जर्नैलों के पास भेजता हूँ ताकि वो सवार होकर हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हों और आप पर सलाम करें और उन लोगों की मईयत, मीम ऐन येते मईयत में आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं। यासिर ने ये अमूर अंजाम दिए। ये तमाम लोग हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए, अंदर आने की इजाज़त तलब की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए यासिर, मेरे और मामून के दरमियान यही अहद था। यासिर का बयान है कि मैंने हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ये शिकवे का मौका नहीं है। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की कसम, मामून ने जो फ़ेल किया है उसे इस बारे में किसी चीज़ का इल्म नहीं है। ये सुनकर हज़रत अलैहिस्सलाम ने तमाम अशराफ को अंदर आने की इजाज़त मरहमत फरमाई और फिर हज़रत अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ सवार होकर मामून के पास तशरीफ़ लाए। उसने आपसे मुलाकात की और आपकी दोनों आँखों को बोसा दिया, अपनी जगह पर सदर मजलिस में बिठाया, लोगों को एक तरफ बैठने का हुक्म दिया। इमाम अलैहिस्सलाम से तखलिए में माज़रत भी तलब की। इमाम ने फरमाया कि मेरी एक नसीहत याद रखना। कहा, फरमाइए। फरमाया, शराब पीना छोड़ दो। अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंद-ए-अम,
میں نے آپ کی نصیحت کو مان لیا. یہاں پر یہ دوسرا معجزہ مکمل ہوا. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں معجزہ نمبر 3. یہاں پر لکھا ہے کہ علی بن خالد کا بیان ہے کہ میں سامرہ میں تھا. مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص پابا زنجیر شام کے علاقے سے لا کر قید کر دیا گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. میں قید خانے کے دروازے پر آیا, دربانوں سے اجازت لے کر اس کے پاس گیا. میں نے اس شخص کو دیکھا, وہ صاحب عقل و فہم تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا قصہ ہے؟ کہا, میں شام میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر کو نصب کیا گیا تھا. ایک رات مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں محراب عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے جا رہا ہوں. اسی اثنا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو باروب تھا. میں کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا. فرمایا, اٹھو. میں آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. مجھے لے کر وہ چلے. تھوڑی دیر میں مسجد کوفہ آ گئی. انہوں نے نماز پڑھی. میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر روانہ ہو گئے. میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا. پھر لکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر مجھے لے کر چلے. میں نے اپنے آپ کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور پھر میں نے بھی سلام عرض کیا. نماز ادا فرمائی. میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر آپ روانہ ہو گئے. میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں نے آپ کو مکے میں پایا. میں آپ کے ساتھ اس وقت تک رہا کہ آپ نے مناسک ادا کیے. میں نے بھی مناسک بجا لائے. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی جگہ شام میں موجود ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. وہ بزرگ آنکھوں سے غائب ہو گئے. مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا. دوسرے سال پھر میں نے اس شخص کو دیکھا. میں اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا. اس نے مجھے بلایا. میں خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے وہی بات کی جو پہلے سال کی تھی. جب شام میں مجھ سے جدا ہونے لگے تو میں نے خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو اس ذات اقدس کی قسم کہ جس نے آپ کو وہ قدرت دی ہے جس کو میں نے ملاحظہ کیا ہے, آپ کون ہیں؟ فرمایا, میں محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام ہوں. اس کے بعد جو شخص میرے پاس آیا کرتا میں اس کو آپ کے اس واقعے سے آگاہ کیا کرتا. کسی نے اس بات کی مخبری محمد بن عبد الملک زیات یہ الف تے کے پاس کر دی. اس نے میرے پاس ایک آدمی کو بھیجا جو مجھے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر عراق میں لایا اور قید کر دیا. میں نے اس سے کہا کہ میرے واقعے سے محمد بن عبد الملک کو آگاہ کرو. کہا, ضرور آگاہ کروں گا. اس نے میرے مفصل حالات پیش کیے. یہ کچھ مٹا ہوا تھا لیکن میرے خیال ہے یہ مفصل ہی لکھا ہے. حالات پیش کیے. اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ کہا کہ اس شخص سے کہو کہ جو شخص تجھے شام سے کوفہ اور کوفے سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ لے گیا تھا میری قید سے بھی تجھے وہی رہائی دلا دے. تو علی بن, اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ مٹا ہوا ہے, علی بن انہوں نے کہا کہ میں یہ سن کر غمگین ہوا. مجھے اس کی حالت پر رحم آ گیا. رنجیدہ حالت میں واپس آیا. صبح کے وقت بہت سویرے قید خانے کی طرف گیا تاکہ میں اس کو حالات سے آگاہ کر دوں اور صبر کی تلقین کروں. میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ امیر لشکر, پہرے دار, قید خانے کا نگران اور بہت سی مخلوق اور ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں. میں نے وجہ پوچھی. انہوں نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ رات قید خانے سے گم ہو گیا ہے. ہم لوگ نہیں جانتے کہ اسے زمین نگل گئی ہے یا کوئی پرندہ اچک کر کہیں لے گیا ہے. علی بن خالد زیدی المذہب تھا. اچھا یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں. علی بن خالد زیدی الف لام میم زال ہے بے تھا. جب یہ واقعہ دیکھا تو مسلمان ہو گیا اور اچھی طرح سے اسلام پر کاربند رہا. یہاں پر یہ معجزہ بھی مکمل ہوا اور اب ہم معجزہ نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ ہے سین یہ نون حسین مکاری سے روایت ہے کہ میں, یہی نام لکھا ہے حسین مکاری سے روایت ہے کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں بغداد میں حاضر ہوا. میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص کبھی لوٹ کر اپنے وطن مدینے میں نہیں جائے گا. میں آپ کے کھانے کو پہچانتا ہوں. امام علیہ السلام نے سر نیچے کر لیا اور پھر بلند کیا.
آپ کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا. فرمایا اے حسین، جو کی روٹی اور نمک حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر کھانا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس حالت سے کہ جس میں مجھے دیکھ رہے ہو. بس یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے اور معجزہ مکمل ہو گیا یہاں پر. اب 5ویں نمبر پہ جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ محمد بن الف رے دال، میرے خیال ہے سین ہے، یہ کچھ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں نام ریپیٹ ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. لکھا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک عورت کچھ زیور، کچھ درہم اور کچھ کپڑے لے کر آئی. میں نے یہی خیال کیا کہ یہ سب چیزیں اسی عورت کی ہیں اور میں نے اس سے نہ پوچھا کہ اس میں کسی اور عورت کا مال بھی ہے. ہمارے اصحاب کے سامان کے ساتھ یہ چیزیں مدینے میں روانہ کر دی. میں نے خط میں تحریر کیا کہ فلاں عورت کی طرف سے اتنا مال اور فلاں شخص کی جانب سے اتنا. امام محمد تقی علیہ السلام کا خط موصول ہوا کہ تم نے فلاں اشخاص اور 2 عورتوں کی طرف سے جو مال بھیجا ہے وہ موصول ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے اور تم سے راضی ہو اور تمہیں ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں قرار دے. جب میم زواد ریتے لکھا ہے، جب حضرت ہوگا شاید، جب حضرت نے 2، ہاں یہ میم نہیں ہے ہوگا کیونکہ اوپر سے مٹا ہوا ہے. جب حضرت نے 2 عورتوں کا ذکر کیا تو میں شک میں پڑ گیا کہ یہ کسی اور کی طرف خط روانہ کیا گیا ہے. مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں نے صرف ایک عورت کا مال بھیجا ہے جو سب کا سب اس کا تھا. میں نے کہا کہ ہاں. پھر اس نے کہا کہ اس میں میرا اتنا اور میری بہن کا اتنا سامان تھا. میں نے کہا کہ ہاں میرے پاس خط حضرت علیہ السلام کا آ چکا ہے اور اس کے بعد میرا شک دور ہو گیا. یہاں پر ہم نے 5 معجزے پڑھ لیے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے اور ابھی صرف 15 منٹ ہوئے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے معجزات پڑھتے ہیں. امید ہے کہ ہم اس کو 35 یعنی تو 40 منٹ میں مکمل کر ہی لیں گے. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی نقی علیہ السلام کے معجزات. پہلا معجزہ ہے، اصفہان کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ جن میں ابو العباس احمد بن نصر اور ابو جعفر محمد بن الویہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اصفہان کا ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا اور وہ شیعہ تھا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پر امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے اور آپ کے سوا اور کسی اہل زمانہ کی امامت کا اعتقاد نہیں رکھتے. کہا جس چیز نے مجھ پر حضرت علیہ السلام کی امامت کو واجب قرار دیا ہے میں نے اس کو خود مشاہدہ کیا ہے. میں ایک غریب آدمی تھا لیکن منہ میں زبان اور دل میں جرأت رکھتا تھا کہ حق بیان کرنے کی. 1 سال مجھے اہل اصفہان نے نکال دیا. میں دوسرے لوگوں کے ساتھ متوکل کے دروازے پر پہنچا. اس نے ہم پر ظلم کیا. ہم لوگ دروازے پر موجود تھے کہ امام علی بن محمد رضا علیہ السلام کے لانے کا حکم دیا گیا. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کس شخص کے لانے کا حکم دیا گیا ہے. اس نے کہا سنا ہے کہ کوئی علوی شخص ہے اور رافضی اس کو مانتے ہیں. متوکل نے اسے قتل گاہ کی طرف لانے کا حکم دیا ہے تاکہ قتل کر دیے جائیں. میں نے کہا کہ میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا اور اس شخص کو ضرور دیکھوں گا. حضرت گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے. استقبال کی خاطر سڑک پر لوگ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں آپ کی محبت بڑھ گئی. میں دل میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوکل کے شر سے دور رکھے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متوکل کے شر سے دور رکھے. آپ لوگوں میں شان سے تشریف لائے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، تیری عمر کو لمبا کیا ہے، تیرا مال اور اولاد زیادہ کی ہے. میں آپ کے روب سے کانپ اٹھا. میں اپنے ساتھیوں کے درمیان گر پڑا. پوچھنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں اور حقیقت سے میں نے کسی بشر کو آگاہ نہ کیا. پھر ہم واپس اصفہان آ گئے. حضرت علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے میرے مال کے دروازے کھول دیے. اب میں ایسا دروازہ بند کرتا ہوں جس کی قیمت 1,00,000 درہم ہے. اس کے علاوہ گھر کے باہر بھی میرا مال موجود ہے. مجھے 10 اولادیں دی گئیں. میری عمر 70 سال سے متجاوز ہو گئی اور میں اس شخص کی امامت کا قائل ہوں جو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. آئیے اب معجزہ
ملحوظہ نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے یحییٰ بن ہرسمہ، ہجے ہے ہے رے سے میم ہے. یحییٰ بن ہرسمہ کا بیان ہے کہ مجھے متوکل نے بلایا اور کہا کہ اپنی پسند کی 3 سواریاں لے لو اور کوفہ روانہ ہو جاؤ. وہاں اپنا ساز و سامان رکھ کر جنگل کی راہ سے سیدھے مدینے روانہ ہو جاؤ. میرے پاس عزت اور تکریم کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کو لے آؤ. راوی کا بیان ہے کہ میں تمام لوازمات طے کرنے کے بعد روانہ ہو گیا اور ہمارے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جو شرارت کا سردار تھا. شین ر الف ریتے شرارت کا سردار تھا. میں ایک کاتب تھا جو شیعہ مذہب رکھتا تھا. میں خود مذہب حشوبہ کا پیروکار تھا. ہے شین واو بے ہے مذہب حشوبہ کا پیروکار تھا. لکھا ہے شاعری کاتب، شین الف رے چھوٹی ہے شاعری کاتب سے مناظرہ کرتا. ہم سفر طے کرنے میں ان کے مناظرے سے لطف اندوز ہوتے اور ہم نے نصف راستہ طے کیا. شاعری نے، شین الف رے چھوٹی ہے شاعری نے کاتب سے کہا کہ تمہارے صاحب امام علیہ السلام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول نہیں ہے کہ زمین کے ہر ٹکڑے میں یا تو قبر موجود ہے یا موجود ہوگی. ذرا اس لقودق میدان کا ملاحظہ فرمائیے. اس میں کون دفن ہوگا تاکہ تمام دنیا قبروں سے پر ہو جائے اور تمہارا اس بات پر اعتقاد ہے؟ میں نے کاتب سے کہا کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ بڑے لقودق میدان میں کون مرے گا تاکہ یہ قبور سے پر ہو جائے؟ ہم شیعہ کے کلام سے آپس میں ہنستے رہے. پھر لکھا ہے کہ ہم چلتے چلتے مدینے میں پہنچ گئے. میں علی بن محمد کے دروازے پر گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے متوکل کا خط پڑھا، فرمایا اتر جائیے، مجھے جانے میں کوئی عذر نہیں ہے. میں دوسرے روز خدمت میں حاضر ہوا. ہمارا گرمی سے بہت ہی برا حال تھا. حضرت کے پاس ایک درزی موجود تھا جو آپ کے اور آپ کے بچوں کی خاطر موٹے کپڑے کے لباس سی رہا تھا. میں نے لباس کو دیکھ کر تعجب کیا. دل میں کہتا تھا کہ مدینے میں گرمی سے برا حال ہے. مدینہ اور عراق کے درمیان صرف 20 دن کا فاصلہ ہے. پھر آپ ان کپڑوں کو گرمی میں کسی کام لائیں گے؟ سوالیہ نشان ہے، یہ کسی کام لائیں گے؟ تو لکھا ہے کہ کبھی سوچا تھا کہ آپ نے کبھی سفر نہیں کیا اور آپ کا خیال ہوگا کہ ہر مسافر کو ان کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور مجھے کبھی شیعوں پر تعجب آتا ہے کہ ایسے شخص کو امام کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے فہم کا یہ عالم ہے. تیاری کی، صبح کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. لکھا ہے کہ آپ نے بچوں سے فرمایا کوچ کرو اور اپنے ساتھ نمدے کی ٹوپیاں اور بڑی ٹوپیاں لے لو. اور پھر فرمایا کہ اے یحییٰ چلو. میں نے دل میں کہا کہ یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. کیا آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ راستے میں ہمیں سردی گھیرے گی، اس لیے نمدے اور بڑی ٹوپیاں ساتھ لے لی ہیں؟ مجھے آپ کی عقل پر افسوس آتا ہے. ہم چل کر وہاں پہنچ گئے جہاں قبروں کے بارے میں مناظرہ ہوا تھا. بادل بلند ہوا، سیاہ ہو گیا، کڑکا چمکا اور ہمارے سروں پر پہنچ گیا. پتھروں کی مانند ہم پر اولے گرائے. حضرت علیہ السلام نے خود اور اپنے بچوں پر کوٹ کس دیے، نمدے کی اور بڑی ٹوپیاں پہن لی. بچوں سے فرمایا یحییٰ کو گدا اور کاتب کو بڑی ٹوپیاں دے دو. اولوں کی بارش ہو گئی، میرے 80 آدمی مر گئے. بادل چلا گیا، گرمی پھر آ گئی. فرمایا اے یحییٰ اپنے بقیہ اصحاب سے کہو کہ اپنے مردہ ساتھیوں کو دفن کر دیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح بیابان کو قبور سے پر کرتا ہے. یحییٰ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. حضرت علیہ السلام کی رکاب اور پاؤں کو چومنے لگا اور کہا کہ آپ حضرات علیہ السلام زمین پر نائب ہیں. پہلے میں کافر تھا اے آقا، اب میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام لاتا ہوں. یحییٰ نے کہا کہ میں شیعہ ہو گیا. اور اب آئیے ہم تیسرے نمبر پہ معجزہ پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ ہبت اللہ ہے بے تے ہے اور پھر حبت اللہ بن ابی منصور موصلی میم با سواد لام چھوٹیے کا بیان ہے کہ دیار ربیہ میں ایک کاتب فسرانی فے سواد رے الف نون چھوٹیے فسرانی المذہب رہا کرتا تھا جو اہل کفر میں تھا، جس کا نام یوسف بن یعقوب تھا. اس کے اور میرے والد کے درمیان دوستی تھی. ایک دن میرے والد کے پاس آیا. میں نے کہا کہ اس وقت کس مقصد کی خاطر آئے ہو؟ کیا مجھے متوکل کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بلایا گیا ہے؟ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ متوکل مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے 100 دینار علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام رضا کی خدمت میں پیش کرنے کی غرض سے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خریدی ہے. وہ رقم میرے پاس موجود
موجود ہے۔ میرے والد نے کہا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وہ شخص متوکل کے پاس چلا گیا، کئی دن کے بعد لوٹ کر ہمارے پاس آیا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ میرے والد نے کہا کہ اپنا واقعہ تو بتاؤ۔ کہا میں سامرہ میں پہنچا، میں وہاں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ میں ایک گھر میں ٹھہرا اور متوکل کے پاس جانے سے پہلے 100 دینار امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے، نہایت ضروری ہیں، اور مجھے اس بات کا علم تھا کہ حضرت علیہ السلام کو متوکل کہیں آنے جانے نہیں دیتا اور حضرت علیہ السلام اپنے گھر میں قید ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضرت علیہ السلام کا گھر کس سے دریافت کروں، تو اگر کسی سے پوچھوں گا تو لوگ خیال کریں گے کہ یہ ایک نصرانی آدمی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا گھر کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میں نے کسی سے پوچھا تو یہ بات میری پریشانی کا موجب بن جائے گی۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ معاً میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر میں چلا جاؤں اور گدھا جو راستہ بھی اختیار کرے اسے منع نہ کروں، جہاں اس کی مرضی آئے چلا جائے۔ ممکن ہے کہ اس طریقے سے میں حضرت علیہ السلام کے گھر سے کسی شخص سے پوچھے بغیر مطلع ہو جاؤں۔ میں نے دیناروں کو آستین کے اندر رکھ دیا اور گدھے پر سوار ہو گیا۔ گدھا سڑکوں اور گلیوں کو طے کرتا رہا اور جہاں اس کی مرضی آئی مجھے لے پھرا۔ آخرکار میں ایک گھر کے دروازے پر پہنچا۔ گدھا ٹھہر گیا۔ میں نے لاکھ جتن کیے کہ گدھا آگے بڑھے، لیکن نہ بڑھا۔ میں نے غلام سے کہا کہ پوچھو یہ کس شخص کا گھر ہے؟ کہا گیا کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا گھر ہے۔ میں نے اللہ اکبر کہا اور ایک اطمینان بخش نشانی تھی۔ ایک حبشی نوکر دروازے سے باہر آیا اور کہا کہ تم یوسف بن یعقوب ہو؟ میں نے کہا کہ ہوں تو وہی۔ کہا نیچے اتر آؤ۔ میں نیچے اتر آیا۔ اس نے مجھے ڈیوڑی میں بٹھایا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اس غلام نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے پہچان لیا، جبکہ اس شہر میں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس شہر میں پہلے آیا ہوں۔ غلام نے باہر آ کر کہا کہ 100 دینار کہاں ہیں جنہیں کاغذ میں لپیٹ کر آستین میں رکھے ہوئے ہو؟ وہ دینار دے دو۔ میں نے دینار دے دیے اور کہا کہ یہ تیسری نشانی ہے۔ غلام پھر آیا اور کہا کہ اندر چلو۔ میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ فرمایا اے یوسف، لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری ولایت تجھ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری ولایت تجھ ایسے لوگوں کو ضرور فائدہ دے گی۔ جس غرض کے لیے آئے ہو جاؤ، دوبارہ پڑھتے ہیں، جس غرض کے لیے آئے ہو جاؤ، تم عنقریب وہی بات دیکھو گے جسے پسند کرتے ہو۔ عنقریب تیرا نیک فرزند پیدا ہوگا۔ میں متوکل کے دروازے پر آیا۔ اس کے سامنے میں نے جو چاہا بیان کیا اور میں واپس آ گیا ہوں۔ ہیبت اللہ کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی موت کے بعد اس کے فرزند سے ملا کہ جو مسلمان ہو چکا تھا اور اچھا شیعہ تھا۔ اس نے مجھے آگاہ کیا کہ اس کا والد نصرانی المذہب ہو کر مرا ہے اور میں اپنے والد کی موت کے بعد مسلمان ہوا ہوں اور میں اپنے آقا امام علی نقی علیہ السلام کی بشارت سے مسلمان ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے ہم چوتھا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ ایک شخص برس میں مبتلا ہو گیا کہ جو سامرہ کا رہنے والا تھا، اس کی زندگی حرام ہو چکی تھی۔ ایک دن ابو علی فہری رے چھوٹیے کے پاس آیا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ اس نے کہا کہ اگر کسی روز ابو الحسن علیہ السلام، علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے بارے میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں دعا فرمانے کی درخواست کرو تو مجھے امید واسق ہے کہ تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ایک دن راستے میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ آپ متوکل کے ہاں سے تشریف لا رہے تھے۔ بیمار کا کہنا ہے کہ جب میں نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا تو اس غرض کے لیے رک گیا کہ آپ کے قریب جا کر اپنی حاجت بیان کروں۔ حضرت علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے تندرستی عطا کی ہے۔ وہ شخص فہری کے پاس آیا، رے چھوٹیے کے پاس آیا اور حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے بتانے سے پہلے دعا فرما دی ہے۔ فہری نے کہا تم اب جاؤ، حضرت نے بتانے سے پہلے تمہارے لیے دعا فرما دی ہے، عنقریب تم تندرست اور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ شخص گھر چلا گیا۔ اس رات کو سویا، صبح کے وقت اس نے اپنے جسم پر برس کا کوئی داغ نہ دیکھا۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں نمبر پہ معجزہ۔ ابو القاسم بن مشعید میم شین عین یہ دال ہندوستان کے علاقے سے آ کر متوکل کے دربار میں پہنچا۔ یہ شخص تاش کا بہترین کھلاڑی تھا، متوکل کے ساتھ تاش کھیلا کرتا تھا۔ ایک وزن
نہیں ایک دن متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو معاذ اللہ رسوا کرنا چاہا. اس کھلاڑی سے کہا کہ اگر تم امام علی نقی علیہ السلام کو رسوا کر دو تو میں تمہیں اس کے عوض میں 1000 دینار دوں گا. اس نے کہا کہ نہایت باریک روٹیاں تیار کرا کے دسترخوان پر رکھ دو اور مجھے اس کے پہلو میں بٹھا دو، پھر تماشا دیکھو. متوکل نے اس بات کا انتظام کر دیا. امام علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت علیہ السلام کی خاطر ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. ایک روایت میں ہے کہ متوکل کے محل کے دروازے پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. کھانا لایا گیا. امام علیہ السلام نے روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا. کھلاڑی نے اس کو ہوا میں اڑا دیا. امام علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا، پھر اس نے اسی طرح کیا. آپ نے تیسری دفعہ ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر یہی کرتب کیا کہ روٹی کو ہوا میں اڑا دیا. یہ دیکھ کر لوگ آپس میں ہنسنے لگے. حضرت علیہ السلام نے شیر کی تصویر پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کے دشمن کو پکڑ لو. شیر کی تصویر نے دوڑ کر کھلاڑی کو نگل لیا اور اپنی جگہ آ کر پہلے کی طرح تصویر بن گیا. تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے. امام علی بن محمد علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے. متوکل نے کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف رکھیں اور اس شخص کو ضرور واپس لوٹا دیں. فرمایا خدا کی قسم اس کو کبھی نہ دیکھو گے. تم اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے اولیاء پر مسلط کرتے ہو. حضرت تشریف لے گئے اور اس شخص کو اس کے بعد کسی نے نہ دیکھا. اور اب آئیے ہم 6 نمبر پہ معجزہ پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ متوکل کبھی کبھی دربار میں باغ لگایا کرتا تھا اور جس میں ایسے پرندے جمع کر رکھے تھے کہ جو آواز دار تھے. جو روز سلام کا ہوتا تھا تو اسی جگہ پر بیٹھ جاتا. پرندوں کے شور و غل کی وجہ سے نہ خود کسی کی بات سن سکتا تھا اور نہ کوئی اس کی بات سن سکتا تھا. لیکن جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لاتے تو تمام پرندے خاموش ہو جاتے. جب تک کہ امام علیہ السلام تشریف لے جاتے اس وقت تک کسی پرندے کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب حضرت علیہ السلام مجلس سے چلے جاتے تو پھر پرندے اپنی اپنی بولیوں میں لگ جاتے تھے اور متوکل کے پاس کئی کاف بے کاف کبک تھے. پھر لکھا کہ جب تک حضرت علیہ السلام تشریف نہیں لے جاتے تھے وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے. جب حضرت علیہ السلام تشریف لے جاتے تو وہ پھر لڑائی جھگڑے میں لگ جاتے. اب ہم 7ویں نمبر پہ معجزہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے متوکل کے زمانے میں ایک عورت نمودار ہوئی جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ زینب علیہ السلام بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. متوکل نے کہا کہ تو جوان عورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال فرمائے عرصہ گزر چکا ہے. کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ ہر 40 سال کے بعد میری جوانی کو دوبارہ لوٹا دے اور لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے. میں ایک خاص ضرورت کے تحت ان لوگوں کے پاس آ گئی ہوں. متوکل نے آل ابو طالب اور اولاد عباس اور قریش کے بزرگوں کو طلب کیا اور اس عورت کے حال سے مطلع کیا. ایک گروہ نے یہ بات بیان کی کہ زینب علیہ السلام بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تو فلاں سال میں انتقال ہو گیا ہے. متوکل نے کہا کہ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی یہ روایت سراسر جھوٹی ہے. میرا قصہ لوگوں سے پوشیدہ ہے. میں موت اور عام زندگی سے مستثنی ہوں. متوکل نے کہا کہ اس روایت کے علاوہ اور کوئی دلیل بھی ہے؟ کہنے لگی نہیں، لیکن آپ علی علیہ السلام بن محمد الرضا علیہ السلام کو بلوا بھیجیے. ممکن ہے آپ کے پاس ہماری روایت کے علاوہ اور کوئی دلیل بھی ہو. ایک شخص کو بھیج کر حضرت علیہ السلام کو بلایا گیا. آپ تشریف لائے. آپ کو اس عورت کے حال سے آگاہ کیا گیا. فرمایا یہ عورت جھوٹ بکتی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فلاں سال فلاں ماہ اور فلاں دن میں انتقال کیا ہے. متوکل نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن اس عورت نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے دعوے سے بغیر میم سین کاف تے دلیل کے باز نہیں آؤں گی. فرمایا اچھا لاجواب دلیل لو. متوکل نے کہا کہ وہ کون سی دلیل ہے؟ فرمایا اولاد فاطمہ علیہ السلام کا گوشت درندوں کے لیے کھانا حرام ہے. اس کو درندوں کے حوالے کر دو. اگر اولاد فاطمہ میں سے ہے تو درندے سے نقصان نہیں دیں گے. متوکل نے عورت سے کہا کہ اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. فرمایا یہاں اولاد حسن حسین علیہ السلام کی
اولاد میں سے ایک جماعت موجود ہے، ان میں سے جس کو چاہو درندوں کے آگے ڈال دو۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں کے چہرے فق ہو گئے۔ دشمنوں نے کہا کہ یہ خود بہانے بناتے ہیں، خود کیوں نہیں درندوں کے آگے چلے جاتے؟ متوکل نے بھی اس تجویز پر اتفاق کیا کہ آپ بھی درندوں کے پاس جائیں۔ کہا اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ بھی تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ کہا اچھا ایسا کرو۔ فرمایا انشاءاللہ تعالی میں ایسا ہی کروں گا، میں صحیح و سالم رہوں گا۔ درندوں کا دروازہ کھول دیا گیا، اس میں 6 شیر تھے۔ امام علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب پہنچے اور بیٹھ گئے تو تمام شیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام کے سامنے اپنے کو گرا دیا اور پنجے اٹھاتے تھے اور اپنے سر حضرت علیہ السلام کی خدمت میں ڈال دیتے تھے۔ آپ ہر ایک پر دست شفقت پھیرتے تھے، پھر ہاتھ کے اشارے سے شیر کو الگ جا کر بیٹھ جانے کا حکم دیتے تھے اور وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتا تھا، حتیٰ کہ تمام شیر الگ جا کر بیٹھ گئے۔ متوکل امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے ابو الحسن، ہم نے یہ بات آپ کو تکلیف دینے کی خاطر کی تھی، ہمیں تو آپ کی بات پر یقین تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اولاد فاطمہ علیہ السلام ہونے کا خیال ہو وہ اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ متوکل نے اس عورت سے کہا آؤ اور اس جگہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی اللہ اللہ، میں نے تو فریب دیا تھا، میں تو فلاں شخص کی بیٹی ہوں، مجھے تو ضرورت نے اس بات پر مجبور کیا کہ متوکل نے کہا کہ اسے درندوں کے آگے ڈال دو۔ اس عورت کو متوکل کی ماں نے اس سے مانگ لیا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو۔ اب نمبر 8 لکھا ہے حیرانی اسباتی کا بیان ہے کہ میں مدینے میں اب امام ابو الحسن نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ واسق کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خیریت سے ہے۔ فرمایا جعفر کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا طوطی بول رہا ہے۔ فرمایا واسق مر گیا ہے، متوکل تخت پر بیٹھ گیا ہے، جعفر قید سے نکل آیا ہے اور زیاد قتل ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کب؟ فرمایا تیرے روانہ ہونے کے 6 دن کے بعد، اور یہ بات بالکل درست تھی۔ اور یہاں پر یہ معجزہ بھی مکمل ہوا۔ اب نمبر 9 پہ معجزہ لکھا ہے کہ احمد بن ہارون سے مروی ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو الحسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، لیکن ہمارے قریب پہنچنے سے پہلے آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی، گھوڑے کو تناب سے باندھا، توئے نون الف بے باندھ دیا اور پھر اندر تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مدینہ جانے کا کب ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا آج رات جا رہا ہوں۔ فرمایا میں ایک خط تحریر کیے دیتا ہوں، اسے فلاں تاجر کے حوالے کر دینا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت اچھا۔ غلام سے فرمایا کہ دوات اور قلم کاغذ لاؤ۔ غلام دوسرے گھر لینے گیا، غلام غائب ہو گیا، گھوڑا ہنہنانے لگا اور اپنی دم کو زمین پر مارنے لگا۔ حضرت نے فارسی زبان میں فرمایا کہ یہ بے چینی کیوں ہے؟ گھوڑا دوسری دفعہ ہنہنایا اور اپنی دم کو زمین پر مارا۔ حضرت علیہ السلام نے گھوڑے سے فارسی زبان میں فرمایا کہ باغ کے کونے میں چلا جا، وہاں پیشاب اور لید کر لے، پھر وہاں سے اپنا مقام پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ مجھ پر وہ حیرت طاری ہوئی کہ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، شیطان نے میرے دل میں شکوک پیدا کیے۔ فرمایا اے احمد، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا داؤد اور آل داؤد علیہ السلام کو دیا تھا اس سے بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند علیہ السلام نے سچ فرمایا، آپ سے گھوڑے نے کیا کہا؟ سچ فرمایا آپ سے گھوڑے نے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا اور آپ نے اسے کیا سمجھایا؟ فرمایا گھوڑے نے کہا کہ سوار ہو کر گھر تشریف لے چلیے تاکہ میں آپ سے فراغت حاصل کروں۔ اور میں نے کہا کہ یہ بے چینی کیوں ہے؟ کہا میں تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا مدینہ کی طرف خط لکھنا ہے، جب خط لکھ کر فارغ ہوں گا تب سوار ہو جاؤں گا۔ کہا میں لید اور پیشاب کرنا چاہتا ہوں، ایسا کرنا آپ کے سامنے نامناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ باغ کے کونے میں جا کر جو کچھ مرضی آئے کر لو اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ جاؤ۔ اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ تم نے دیکھا۔ غلام دوات اور کاغذ لے کر حاضر ہو گیا۔ سورج ڈوب گیا تھا۔ غلام نے کاغذ اور دوات حضرت علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ میرے اور حضرت علیہ السلام کے درمیان تاریکی پھیل گئی، میں خط کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے یہی خیال کیا کہ جس طرح میں تاریکی سے دوچار ہوں اسی طرح سے حضرت بھی دوچار ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا کہ اٹھو اور گھر سے شمع لے آؤ
تاکہ میرے آقا ملاحظہ فرما سکیں کہ کس طرح تحریر فرما رہے ہیں۔ نوکر میرا مطلب سمجھ کر جانے لگا۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک لمبا چوڑا خط تحریر فرمایا اور اس وقت شفق بھی غائب ہو چکی تھی۔ نوکر سے فرمایا کہ اسے ٹھیک کر دو۔ نوکر خط لے کر پناہ گاہ کی طرف چلا گیا تاکہ اسے ٹھیک کر سکے۔ نوکر نے واپس آ کر خط دے دیا۔ حضرت علیہ السلام نے لے کر اس پر مہر لگا دی۔ مہر کی طرف دیکھا نہیں تھا کہ سیدھی لگی ہے یا الٹی۔ مجھے خط دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مدینہ جانے سے پہلے نماز پڑھ لوں۔ فرمایا اے احمد مغرب اور عشاء اخیرہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں ایک شخص کو تلاش کرنا، انشاءاللہ تم اس کو پاؤ گے۔ میں جلدی روانہ ہو گیا۔ میں مسجد نبوی میں آ گیا۔ عشاء اخیرہ کی اذان ہو چکی تھی۔ الف خے یہ رے ہے، اخیرہ کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے پہلے مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ان لوگوں کے ساتھ ادا کی۔ میں نے اس آدمی کو وہاں تلاش کیا کہ جہاں حضرت علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے اسے پا لیا، خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے پڑھنے کی خاطر مہر کو توڑا۔ ایسے وقت میں خط صاف نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ اس نے چراغ منگوایا۔ میں نے اس سے خط لے کر مسجد میں اس کے سامنے پڑھا۔ خط بالکل ٹھیک تھا۔ ایک حرف دوسرے حرف سے ملا نہیں تھا۔ مہر ٹھیک لگی ہوئی تھی، الٹی نہیں تھی۔ اس شخص نے کہا کہ کل آنا تاکہ خط کا جواب لکھ لوں۔ میں دوبارہ گیا۔ جواب لکھا جا چکا تھا۔ میں نے خط کو لیا اور حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ فرمایا کہ تو نے اس شخص کو پایا تھا جس نے تجھے کہا تھا کہ میں نے عرض کیا ہاں، جس نے تجھے کہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ اور یہاں پر یہ معجزہ مکمل ہوا۔ آئیے ساتھ ہی معجزہ نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ ابو سلمان سے مروی ہے کہ ہمیں اروما الف ر واو میم ہے، اروما نے آگاہ کیا کہ میں سامرہ میں متوکل کے پاس گیا۔ میں سعید دربان سین این یہ دربان کے پاس آیا۔ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کیا یہ بات تم پسند کرتے ہو؟ اپنے خدا کا دیدار کرو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میرا خدا تو وہ ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ کہا وہ آپ لوگوں کے امام ہیں۔ میں نے کہا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ کیا مجھے متوکل نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کل میں یہ کام انجام دوں گا۔ سعید کے پاس پیغام پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جب یہ چلا جائے تو میرے پاس چلے آنا۔ تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا۔ مجھ سے کہا چلو۔ میں حضرت علیہ السلام کی خدمت میں اس گھر میں گیا جہاں آپ قید تھے۔ آپ رسیوں سے قبر کھود رہے تھے۔ میں نے حاضر ہو کر سلام کیا اور سخت رویا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا آپ کی حالت دیکھ کر۔ فرمایا اس بارے میں گریہ نہ کرو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ لوگ۔ مجھے بے چینی سے اطمینان ہوا۔ فرمایا 2 دن بھی نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ساتھی کے خون کو بہا دے گا۔ خدا کی قسم ابھی 2 دن بنا گزرے تھے کہ متوکل قتل کر دیا گیا۔ میں نے ابو الحسن علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک منٹ، یہ یہاں پر حدیث ہے لیکن کوئی نقطہ نہیں ہے، لکھا ہے لا تعاد والا یام والایام فتعادکم۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سر کی تفسیر ہے۔ فرمایا شنبہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یک شنبہ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام، 2 شنبہ سے مراد ہے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور 3 شنبہ سے مراد علی بن حسین علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام اور جعفر محمد بن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 شنبہ سے موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام، علی بن موسیٰ علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام اور میں علی بن محمد مراد ہیں، اور 5 شنبہ سے میرے فرزند حسن عسکری اور جمعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام قائم مراد ہیں۔ آئیے 11واں معجزہ پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں متوکل اور دوسری میں واسق کے بارے میں تحریر ہے کہ اس نے 90,000 کے ترک لشکر کو کہ جو سامرہ میں مقیم تھا حکم دیا
کہ ان میں کا ہر ایک فرد اپنے اپنے تھیلے کو سرخ پتھروں سے بھر کر ایک بڑے میدان کے وسط میں ڈال دے۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا، پتھروں کا ایک پہاڑ کی مانند ڈھیر ہو گیا، خود اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ ابوالحسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو اپنے گھوڑوں کا نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ لشکر کو حکم دیا کہ چوڑے تیر اور پتھر ساتھ لے لیں۔ بڑی آن بان روب اور دبدبے اور کثیر تعداد میں مارچ کریں۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ اس کے خلاف ہر بغاوت کرنے والے کا دل ٹوٹ جائے۔ اس کو ابوالحسن علیہ السلام سے خوف لاحق تھا کہ کہیں آپ اپنے اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد کو خلیفہ کے خلاف بغاوت کا حکم نہ دے دیں۔ ابوالحسن امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنے لشکر کا منظر دکھاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والے مشرق و مغرب کے فرشتے جمع کر دیے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو امام ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے دنیا کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، ہم امر آخرت میں مشغول ہیں، ہمارے بارے میں جو خوف لگا ہوا ہے اس کے متعلق کوئی فکر نہ کرو۔ یوں اب ہم پہنچ گئے ہیں سیکنڈ لاسٹ معجزے کے اوپر، یعنی کہ 12 نمبر پہ لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا کہ جو متوکل کے حکم سے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ میں لانے والے تھے۔ ہم لوگ امام علیہ السلام کو لے کر مدینے سے روانہ ہو گئے۔ ہم ایک طویل منزل والے راستے سے روانہ ہوئے۔ دن سخت گرم تھا۔ ہم نے اترنے کے لیے عرض کیا، فرمایا نہیں۔ ہم چل پڑے لیکن کچھ کھایا پیا نہیں۔ گرمی، بھوک اور پیاس سخت تھی۔ ہم ایک چٹیل سرزمین پر چل رہے تھے جہاں نہ پانی نہ سایہ اور کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ حضرت علیہ السلام کی طرف تک رہے تھے۔ فرمایا کہ مجھے احساس ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو۔ ہم نے عرض کیا، خدا کی قسم آقا ہم لاچار ہو چکے ہیں۔ فرمایا سائے میں بیٹھ کر کھاؤ اور پیو۔ میں آپ کی بات پر تعجب ہوا ہمیں کہ ہم ایک ایسے صحرا میں ہیں کہ جہاں آرام کرنے کے لیے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی اس میں پانی اور سایہ ہے۔ فرمایا سائے میں بیٹھ جاؤ۔ ناگاہ میں نے 2 بڑے درختوں کو دیکھا کہ جس میں کافی لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، وہ ایک بے آب و گیا میدان تھا۔ میں نے زمین پر پانی کے چشمے کو بہتے ہوئے دیکھا جو نہایت شیریں اور سرد تھا۔ ہم نیچے اتر آئے، کھانا کھایا، پانی پیا اور آرام کیا۔ میں بنظر غیر اس اور فکر کے انداز میں امام علیہ السلام کی طرف کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ آپ نے مسکرا کر میری طرف سے چہرہ موڑ لیا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کیا ہوگا اور میں اس کی حقیقت ضرور معلوم کروں گا۔ میں نے درخت کے عقب سے آ کر زمین پر اپنی تلوار دفن کر دی اور اس پر 2 پتھر رکھ دیے۔ نماز کی تیاری کی۔ ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا آرام کر لیا؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کا نام لے کر کوچ کرو۔ ہم نے کوچ کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں اس جگہ آیا کہ جہاں تلوار کو دفن کیا تھا۔ میں نے تلوار اور نشانی کو تو ویسے ہی پایا، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں درخت، پانی بہانا اور تری کو تو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اللہ نے وہاں درخت، پانی، سایہ اور تری کو تو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ میں اس بات سے حیران رہ گیا۔ میں نشان قدم کی رہنمائی میں لوگوں سے آ کر مل گیا۔ ابوالحسن علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوالعباس تجربہ کر لیا؟ میں نے عرض کیا کہ آقا مجھے شک تھا، اب میں آپ کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں سے زیادہ دولت مند ہوں۔ رابع یہ 13واں اور آخری معجزہ پڑھتے ہیں۔ ابو سعید اور سہل بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالعباس فضل بن احمد بن اسرائیل کاتب نے حدیث بیان کی ہے۔ ہم آپ کے گھر میں سامرہ میں بیٹھے تھے، اسی دوران میں ابوالحسن علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ کہا اے سعید میں تم سے ایک ایسی چیز بیان کرتا ہوں کہ جو مجھ سے بھی زیادہ آپ نے بیان کی تھی۔ لکھا ہے کہ کہا کہ ہم معتز میم عین تے زے دال کے پاس تھے اور میرا باپ اس کا کاتب تھا۔ ایک روز ہم گھر میں گئے تو متوکل اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ معتز میم عین تے زال دال نے سلام کیا اور ٹھہر گیا۔ میں بھی اس کے عقب میں ٹھہر گیا۔ متوکل کی عادت تھی کہ جب معتزد جاتا تو اس کی خوش آمدید
تو اس کو خوش آمدید کہتا اور بیٹھنے کا حکم دیتا۔ اب پھر یہاں لکھا ہے کہ لیکن آج بہت دیر تک کھڑا رہا، متوکل ایک آدمی کو اٹھاتا اور دوسرے کو بٹھاتا، لیکن اس نے پھر ہجے کرتی ہوں، معتزد میم این تے زے دال کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا کہ لہجہ بلہجہ متغیر ہوتا رہا، آخر کار آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس زندیق یعنی معاذ اللہ لکھا ہے بریکٹ میں کہ ضرور قتل کر دوں گا، یہ جھوٹے دعوے کرتا ہے اور میری حکومت میں رخنہ اندازی کرتا ہے۔ کہا میرے پاس 4 ہٹے کٹے آدمیوں کو لاؤ جو بالکل اجڑ ہوں اور کسی کی بات نہ سمجھتے ہوں۔ ایسے 4 شخص حاضر کیے گئے، ان کے سپرد 4 تلواریں کر کے کہا گیا کہ جب ابو الحسن علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام داخل ہوں تو تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑنا۔ توکل بار بار کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تو اس کو قتل ہونے کے بعد چلا جاؤں گا، میں پردے کی آڑ میں متزد کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور ابو الحسن تشریف لائے، لوگ آپ کی خدمت میں دوڑ پڑے، میں حضرت علیہ السلام کی طرف ملتفت ہوا، آپ کے دونوں ہونٹ مل رہے تھے، آپ پر کوئی خوف و گھبراہٹ نہیں تھی۔ جب متوکل نے دیکھا تو اپنے آپ کو تخت سے گرا دیا اور حضرت علیہ السلام کی خدمت میں لپکا، آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، تلوار ہاتھ میں تھی۔ وہ کہتا کہ اے میرے آقا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، اے اللہ کی تمام مخلوق سے افضل، اے میرے آقا، اے ابو الحسن علیہ السلام اس وقت کیوں تشریف لائے؟ فرمایا تیرے قاصد نے کہا کہ آپ کو متوکل بلاتا ہے۔ کہا اس نے جھوٹ کہا اور ایسا کرنے والا کہاں گیا؟ اے آقا جہاں سے آئے ہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ اے فتح، اے عبید اللہ، اے معتزد، اپنے اور میرے آقا کے ساتھ جاؤ۔ جب ہٹے کٹے آدمیوں نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا تو سرنگوں ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ حضرت علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو متوکل نے انہیں بلایا اور ترجمان سے کہا کہ مجھے آگاہ کرو، یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے میرے حکم کو کیوں نہیں بجا لایا؟ عرض کیا کہ سخت مصیبت، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے 100 سے زائد تلواروں کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا، ہم پر خوف طاری ہو گیا۔ یوں سامعین، ہماری آج کی یہ ریڈنگ کی نشست مکمل ہوئی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اب ہم اس کے بعد اگلی نشست میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے معجزات پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔